वेलकम टू द वीलॉग विद गुल बुखारी। खुश आमदीद मेरे वीलॉग में। आज आपसे डिस्कशन करनी थी इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन आई है, लेकिन ज़ाहिर है जब दोपहर के तकरीबन 1:30 बजे ये ख़बर आई कि ISPR एक बहुत ज़रूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, तो मैंने तकरीबन 1:40 पे ये ट्वीट किया था, जो प्रोड्यूसर साहब आपको दिखाएंगे, कि थोड़ी देर में जो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के है, शायद इसमें उन फ़ौजियों के नाम बताए जाएंगे जिन पर 9 मई हमलों में मुलव्वस होने की बिना पर मुकदमात चलेंगे। ऐलान ख़त्म। फिर जी तकरीबन 4 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। उसमें जिस तरह से मैंने कहा था, नाम तो नहीं बताए गए, लेकिन ये ज़रूर बता दिया गया कि तकरीबन 15 अफसरान के ऊपर कार्रवाई हुई है, और जो मुलव्वस पाए गए या नेग्लिजेंट पाए गए या फिर मुलव्वस पाए गए, और उसमें जी जैसा कि उन्होंने बताया, एक मेजर जनरल, 15 कुल अफसरान हैं, एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं, 3 मेजर जनरल हैं और 7 ब्रिगेडियर उसमें शामिल हैं। बाकी कौन से अफसरान हैं, किस रैंक के हैं, वो उन्होंने नहीं बताया। ज़ाहिर है हमें ये तो पता है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल थे वो कोर कमांडर लाहौर थे, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि उनको फ़ौज से निकाल भी दिया गया है। ये बड़ा वाज़ेह है कि उन्होंने कहा कि ये चलाए जाएंगे नहीं। उन्होंने कहा हम ये अकाउंटेबिलिटी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अलावा उन्होंने एक बहुत अहम बात कही कि जो बेटियां हैं, बीवियां हैं, उसके अलावा पोतियां या नवासियां हैं, ऑफिसर्स की, रिटायर्ड जनरल्स की, किसी की भी वो सब एहतसाब के अमल से गुज़र रही हैं। मतलब वो उसकी एक जो इम्पोर्टेंस है कि हम किसी को भी इस सानहे या वाक़ये के बाद माफ़ करने के मूड में नहीं है। वो ये समझाने के लिए बता रहे हैं कि हमने अपने सर्विंग ऑफिसर्स को अकाउंटेबिलिटी उनकी कर दी है, और चाहे ख़वातीन मुलव्वस हों, जो भी मुलव्वस था वो अकाउंटेबिलिटी में से गुज़र रहा है। एक बड़ी मज़े की बात की उन्होंने। देखें, उन्होंने कहा कि जो जिन्होंने प्लानिंग की थी, यानी मंसूबा साज़ी, जिन्होंने मंसूबा साज़ी की, जिन्होंने सहूलत कारी की, और जो हमलों में ख़ुद फ़िज़िकली जिस्मानी तौर पर शामिल थे, उन सब की अकाउंटेबिलिटी का और ट्रायल्स का प्लान है फ़ौज का। उसके अलावा भी उन्होंने कहा कि जो इस अमल में ऑब्स्टिकल बन रहे हैं, यानी रुकावट बन रहे हैं, उनका भी इस्तेसाब होगा। उनके साथ बहुत सख्ती से पेश आया जाएगा। अब सख्ती से पेश आने का मतलब यही होगा कि वो भी जुर्म में मुलव्वस हैं, क्योंकि वो रुकावट बन रहे हैं इस एहतसाब में। अब यहाँ पे मैं मज़ीद तफसीलात की बजाय इसको जोड़ना चाहती हूँ आपको। कल रात इमरान शफ़क़त ने इंतहाई रिलायबल बावसूख ज़राए से एक ख़बर दी थी, और वो अगर आपने उनकी ख़बर नहीं देखी तो वो तफसील से देख लीजिएगा। लेकिन उसका ख़ुलासा ये था कि जो मुसर्रज जमशेद चीमा साहिबा थीं, उनकी जो वीडियो कॉल इमरान खान के ऑडियो कॉल इमरान खान के साथ पकड़ी गई थी और फिर मंजर आम पर आई थी, वो दरअसल राब्ते में थी इमरान खान के दरमियान, और वो कोड वर्ड्स में थी इमरान खान के दरमियान और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दरमियान। और ये 9 मई के दिन ही की बात है, और वो उस वक्त ये मेरा ख्याल है उनके तहवील में थे। किसकी तहवील में थे? ये मेरा ख्याल है FIA की तहवील में थे इमरान खान साहब, और फ़ोन पे बात कर रहे थे मुसर्रज जमशेद चीमा से। कोड में बात हुई, और बात वो जो दरअसल थी वो ये थी कि उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को पैगाम पहुंचाया कि आपने कल तक इनको बेल दे देनी है। इमरान खान सड़कों पे आएंगे
اور لوگ دوبارہ سامنے آئیں گے، دوبارہ جلاؤ گھراؤ ہوگا اور انقلاب آ جائے گا، اور جو فوج کے اندر بغاوت ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ ہم نے ٹاپ سے، اوپر سے، پتہ نہیں ٹاپ پہ کون ان کا مطلب تھا، لیکن وہاں سے ہم نے ساری جو ہے معاملات طے کر لیے ہیں، اس لیے آپ نے یہ بیل دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ 10 کو نہیں ہوا، میرا خیال ہے 11 کو ہوا، اور پھر آپ نے گڈ ٹو سی یو دیکھا، پھر آپ نے گڈ لک دیکھا، اور جو ان کو گڈ ٹو سی یو اور گڈ لک کہہ کر بندیال صاحب نے ان کو بھیج دیا پولیس کے ریسٹ ہاؤس یا میس، بڑا لیوش قسم کا، اور کہا کہ ضمانت وغیرہ جو ہے وہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے لیں، اور ضمانت لینے کے عمل کے اوپر ان کو گڈ لک کہا، یہ کہہ کر اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتلا دیا گیا کہ آپ نے بیل فوری دینی ہے، کیونکہ ظاہر ہے بیل نہیں دیں گے تو انقلاب نہیں آ سکے گا جی، گرمی میں خراب ہو جائیں گے ورنہ۔ تو بیل دینے کا یہ جو پلان تھا، یہ اس سارے عمل میں یہ پوری خبر آپ کو کل عمران شفقت صاحب نے دی تھی، تو اس میں جو امپلیکیٹ ہیں وہ اب چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہو چکے ہیں۔ اب آج کی پریس کانفرنس اس سے کس طرح جڑتی ہے؟ وہ اس طرح جڑتی ہے کہ جب وہ دیکھیں، ایک تو لوگ تھے جنہوں نے منصوبہ سازی کی، وہ عمران خان اور ان کے ساتھ کوئی ساتھی ہوں گے جنہوں نے منصوبہ سازی کی، جو اٹیکرز تھے وہ ان کے ورکرز تھے، لیکن سہولت کار کون تھے اور رکاوٹیں کون پیدا کر رہے ہیں؟ سہولت کاری کا اشارہ عمر عطا بندیال صاحب کی طرف ہے، اور رکاوٹیں کون پیدا کر رہا ہے؟ وہ بھی انہی کی عدالت یا ماتحت عدالتیں رکاوٹیں پیدا کر رہی ہیں احتساب کے عمل میں۔ تو یہ بڑا کلیئر قسم کا میسج ہے کہ پہلے بتایا گیا کہ ہم نے اپنے افسران، سینئر ترین افسران، 3 اسٹار جنرل، 2 اسٹار جنرل، ان سب کو سزائیں دی ہیں، تو پھر بندیال صاحب اور دیگر ججز صاحب جو بھی ملوث ہیں، آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ احتساب سب کا ہوگا۔ اور اس میں انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ جب تک کہ یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے یہ تب تک اپنے اختتام پہ نہیں پہنچے گا جب تک کہ ان ساری کیٹیگریز کے لوگوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا۔ اور اس کی پھر وجہ بتاتے ہیں۔ وجہ یہ بتائی کہ اگر یہ نہ ہوا، یہ عمل مکمل نہ ہوا، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ یہ کوئی بھی جتھا، کوئی بھی پارٹی کل کلاں کو اٹھ کر یہ کام دوبارہ کرے گی۔ تو ایز اے پریونٹیو میجر ایک ایک کردار کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، چاہے وہ سہولت کار ہوں، چاہے وہ رکاوٹ پیدا کرنے والے ہوں، چاہے وہ پلانر ہوں، منصوبہ ساز ہوں، جو بھی ہوں۔ تو ایک تو یہ پلان تھا، وجہ بتائی، اور دوسری وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اور اگر ایسا نہ ہوا تو دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں کسی کی بھی جان و مال محفوظ نہیں رہے گی۔ اگر پاکستان، ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر محافظوں کی جان اور مال محفوظ نہیں رکھ سکتے محافظ، تو پھر وہ عام آدمی کا کیا بنے گا؟ تو یہ 2 انہوں نے پوائنٹس بتائے۔ اس کے علاوہ جناب جو ملٹری کورٹس کے اوپر سوال ہوا، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہمیشہ سے ہیں ملٹری کورٹس، 17 انہوں نے بتایا کہ وہ کام کر رہے ہیں، سینکڑوں لوگوں کو سزائیں ہو چکی ہیں، اور اس میں کوئی نئی بات ہے ہی نہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی دلیل دی کہ جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، اس نے پاکستان آرمی کے ملٹری کورٹس کے جو پروسیسز ہیں ان کو ویلیڈیٹ کیا ہے کہ وہ فیئر ٹرائلز ہیں، جو کہ ایک ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو ہے۔ جو یہاں پر انسانی حقوق کے مطلب بیسس کے اوپر جو اپیلیں دائر ہوئی ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں، وہ یہ کہتی ہیں، اور
جیسے میرا موقف بھی یہی ہے کہ ٹرنکیٹ ہو جاتا ہے ملٹری کورٹ میں ٹرائل، ہمیں سزائیں دینے سے اور کیفر کردار تک پہنچانے سے بالکل اختلاف نہیں ہے، لیکن جو انسانی حقوق کے ایکٹیوسٹ ہیں یا وہ کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سخت سے سخت سزائیں، جو بھی اپروپریٹ سزائیں ہیں وہ سول کورٹس میں دی جا سکتی ہیں۔ بہرحال انہوں نے یہ جسٹیفیکیشن دی کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے وہ ہمیں ہمارے ملٹری کورٹس کو ویلیڈیٹ کر چکا ہے۔ دوسری بات ایک بڑی انٹرسٹنگ آئی، کیونکہ سوال ایسا تھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو نیریٹو ہے اس وقت پی ٹی آئی کا کہ جی، اور ہر قسم کی بات کی نا عمران خان نے شروع میں کہا کہ میں تو جیل میں تھا، میں تو قید میں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، پھر کہا کہ ظاہر ہے حملے وہیں ہونے تھے جہاں پہ آرمی موجود ہو، کیونکہ رینجرز مجھے لے کے گئے تھے فوج کی قیادت کی یا فوج کے کمانڈرز کے کہنے پر، پھر کہا کہ ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں، پھر کہا ہم اپنے شہداء کو غائبانہ جنازے کریں گے، اور پھر کہا کہ ہمارے لوگ ہی نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد آخر میں وہ اس بات پر آ گئے کہ یہ انہوں نے خود کروایا ہے، پاکستان آرمی نے یہ ساری پلاننگ کی، اور عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ کنسپریسی میرے خلاف ہوئی ہے، یہ سازش میرے خلاف ہوئی ہے تاکہ یہ ایسا دکھایا جا سکے کہ میں نے حملے کیے ہیں فوج کے اوپر، جو کہ انہوں نے کروائے تھے، یہ تو سب جانتے ہیں، یہ تو جتنی سی سی ٹی وی یہ وہ جتنے آڈیوز ویڈیوز آپ نے دیکھا ہے۔ اس کا وہ بڑا مزے کا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کہ ہمارے پاس جو مواد آیا ہے وہ آپ دنیا نے دیکھا ہے، چاہے وہ فوٹوز ہوں، اسٹیٹمنٹس ہوں لوگوں کی، کہ یہ ایک پلانڈ طریقے سے کیا گیا تھا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کئی مہینے سے پلان کیا جا رہا تھا کہ اس طرح اس جگہ حملے کرائے جائیں گے۔ اور جو عمران خان کا الزام ہے اور جو پی ٹی آئی نے ایک پروپیگینڈا کیا ہوا ہے، جس کو وہ نیریٹو کہتے ہیں عمران خان، لیکن وہ ایکچولی پروپیگینڈا ہے، کہ جو پروپیگینڈا کیا جا رہا ہے، تو اس کا جواب یہ تھا کہ آپ کے خیال میں یہ سارا کچھ پاکستانی فوج خود کر سکتی ہے، اور پھر بہت سارے شہروں کے نام لیے اور کہا کہ وہاں ساری جگہوں پہ ہم نے اپنے ایجنٹ چھوڑے ہوئے تھے، کیا ہم نے اپنے شہداء کی بے توقیری کی ہے، ان کی نشانیوں کو جلا کر، گرا کر، توڑ کر، مار کر؟ یہ بھی کہا کہ ہم نے کیا یہ ہم اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں اپنے شہداء کے ساتھ؟ اور ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی کہ اس کے پریس کانفرنس کے عین درمیان انہوں نے بہت سے بچوں کے سٹیٹمنٹس اور بہت سے ماؤں کی سٹیٹمنٹس، بہت سے والدین یعنی والد صاحب جتنے شہداء ہیں ان کے والدین، بچے، بہن بھائی وغیرہ کے بیانات چلائے، جس میں وہ شکایت کر رہے ہیں کہ کیا ہمارے بیٹے نے یا باپ نے اس کام کے لیے شہادت دی تھی کہ آج ان کے ساتھ ایسی بے حرمتی کی جائے، اور پھر ایسی جنگ کے لیے جو ہم دہشت گردی کے خلاف ہمارے بچے لڑ رہے ہیں، تو پھر ہم کیوں خون دیں؟ کیونکہ ایک تو ہم خون دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہماری بے توقیری اس طرح کی جاتی ہے بجائے قدر کرنے کے۔ تو یہ ان کے رشتہ داروں کے بہت سارے انہوں نے بیانات چلائے، اور پھر کہا کہ یہ باہر سے، ملک کے باہر سے جو اٹیکس ہو رہے ہیں یعنی سوشل میڈیا وغیرہ پہ، تو آپ کا خیال ہے ہم نے باہر بندے بٹھائے ہوئے عادل راجہ ٹائپ؟ یہ ایک بہت بہت زیادہ آئرونک بات ہے کہ عادل راجہ صاحب پاکستان آرمی کے ایسٹ ہوتے تھے، اور عمران خان کی طرح وہ بھی روگ ہو گئے ہیں، یعنی وہ بھی ٹرن کر گئے ہیں، مڑ کر واپس حملہ آور ہو گئے۔ تو گو کہ وہ انیشلی ایسٹ ہی تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو روگ ہو گئے ہیں لوگ، یا جو باہر سے تنقید کر رہے ہیں، حملے کر رہے ہیں، یہ کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم نے باہر بٹھا کے اپنے اوپر یہ الزامات لگوا رہے ہیں ہم کہ جی ہم ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے پھر یہ کہا، وہ یو ایس کانگریس میں جو لیٹر چلا تھا کہ پاکستان میں اس کوسچن کے کانٹیکسٹ میں پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہم تو نہیں کروا سکتے، کیونکہ
یہ جو باہر سے ہمارے اوپر الزامات لگ رہے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشنز کے، اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کی تجارت کو نقصان پہنچایا جائے، اور ہم کیونکہ اسی معیشت کا حصہ ہیں، اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں، تو ہم ایسا کیوں کروائیں گے؟ تو اس قسم کی جی باتیں تھیں، اور انہوں نے اس کو واویلا قرار دیا کہ یہ جو واویلا ہے جو فورن کیپٹلز میں کرایا جا رہا ہے، وہ ان فورن کیپٹلز میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اس طرح کی حرکات پہ کس قسم کا سخت رد عمل آتا ہے ان حکومتوں کی طرف سے، اور یہاں پہ جو ہوا ہے وہ تو فورن کیپٹلز میں ہوا ہی نہیں۔ اور پھر انہوں نے دوبارہ 9 مئی کی بات کو ریپیٹ کیا کہ جی یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہاں تو اس سے کہیں زیادہ ہوا ہے۔ تو فورن کیپٹلز میں یہ سازش کی جا رہی ہے ہماری معیشت اور کاروبار کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ ایک بہت یہ جو ریسٹرینٹ کی بھی بات آتی ہے اور پھر کیفر کردار کی بات آتی ہے، تو اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریسٹرینٹ سے معنی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی کیونکہ پلاننگ یہ تھی، اب وہ پی ٹی آئی نہیں کہہ رہے تھے، لیکن ساری مطلب مجھے بھی پی ٹی آئی سمجھ آ رہا ہے اور ساری دنیا کو پی ٹی آئی ہی سمجھ آ رہا ہے، عمران خان ہی سمجھ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی کیونکہ پلاننگ یہ تھی کہ اس طرح کا حملہ کیا جائے کہ فوج اس پہ ایک دم بڑا سخت ریاکشن دے، تو ہم نے ریسٹرینٹ اس لیے شو کیا تھا کہ سخت ریاکشن ہم نہ دیں، ورنہ ان کے مقاصد جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ تو ہم نے ان کے مقاصد کو پورا نہیں ہونے دیا، ہم نے اس کی جگہ ایویڈنس کلیکٹ کیا، اور ان کے تاکہ یہ نہ کلیم کر سکیں کہ ہم ہیومن رائٹس وائلیشنز کریں، یا ہمارا جو رد عمل ہے وہ ساری دنیا میں اس کا ڈنڈورا پیٹا جائے اور مجرم الٹا ہم بن جائیں۔ تو یہ ایکسپلین کیا، اور انہوں نے بس آبجیکٹو یہی بتایا کہ آبجیکٹو یہ تھا کہ ہم ریئیکٹ کریں، اور ہم نے اس طرح سے ریئیکٹ نہ کر کے ان کے آبجیکٹو کو شکست دے دی۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے ماسٹر مائنڈز کی دوبارہ بات کی، اور اس کے علاوہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کسی سوال کے جواب میں کہ جی فوج تو یہی چاہتی ہے کہ سارے سٹیک ہولڈرز، پھر انہوں نے اپنے آپ کو کریکٹ کیا اور انہوں نے کہا ساری پارٹیاں، پھر انہوں نے کریکٹ کیا، پھر انہوں نے کہا ساری سیاسی پارٹیاں۔ اب اس سے آپ سمجھ کہ ساری سیاسی پارٹیاں اور سٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں وہ مل کر بیٹھیں اور پیدا کریں ایک اتفاق رائے اکانومی پہ، ڈیموکریسی پہ اور ان چیزوں پہ، اور پھر یہاں پہ اس کو بار بار مطلب کریکٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ باور کروانا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اب ایک سیاسی پارٹی نہیں سمجھی جا رہی۔ اس کے بعد کوئی اور سوال تھا، اور اس میں انہوں نے پھر فردر کلیریفائی کیا کہ حقیقی سیاسی پارٹی، کہ گو پی ٹی آئی اپنے آپ کو بے شک کہے سیاسی پارٹی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں حقیقی سیاسی پارٹی، یعنی اصل سیاسی پارٹی۔ اب اگر یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا کہ یہ بین ہونے جا رہی ہے یا یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈیزگنیٹ ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ اس میں پیغام عمران خان اور باقی ان کی جو بھی ملوث تھے اس کام میں، اس کے علاوہ جوڈیشری اور اس میں شامل ہیں بشمول چیف جسٹس کے، ان کے لیے پیغام ہے کہ کسی کے لیے کوئی چھوٹ نہیں۔ اس لیے اب اس کو یہاں بند کرتے ہیں، اور مسرت جمشید چیمہ والا آپ واقعہ ضرور یاد رکھیے گا، کیونکہ وہی لنک ہے چیف جسٹس کے درمیان اور اس پریس کانفرنس کے درمیان۔ اور یہاں پہ میں اس کو چھوڑتی ہوں، اور اگلے ویلاگ میں آپ سے الیکشن کے بارے میں بات کروں گی۔ بہت بہت شکریہ۔